हमारा टीवी हम सब का है। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमने 2 टॉपिक्स पे बात करनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और पिछली दफ़ा जब हमने बात की थी, तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर हमने ज़िक्र आपसे किया था और हमने कहा था कि हम इसके ऊपर एक और प्रोग्राम भी करेंगे। तो आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम ये आज ज़रा शो करना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे जो एक पैराडाइम हमने देखा कि जियो स्ट्रैटेजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसका इंटरलिंक जो है वो क्या है? क्या हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया हुआ है कि जहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं कि हमने जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आज ब्रिगेड सर से पूछेंगे और साथ-साथ आपको मालूम है कि इस वक़्त एक दौरा बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है ईरानियन प्रेसिडेंट का रूस का और फिर साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कल नेवल एक्सरसाइज़ेज़ भी उनकी शुरू हो गई हैं, चाइना, रशिया और ईरान। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ख़ास तौर पे इस बैकग्राउंड में कि अमेरिका का जो प्रेशर है ईरान के ऊपर, उनकी जो डील के बारे में आपको मालूम है कि वो एक प्रेशराइज़ उनको किया जा रहा है, मुख्तलिफ सैंक्शंस की बात की जा रही है, ईरान के ऊपर इसराइल का प्रेशर हम देख रहे हैं। तो इस पूरे एटमॉस्फेयर में ये कितनी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ है, इसका ज़रा तजिया करेंगे और हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं आप ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब पिछली दफ़ा भी हमने जब बात की थी इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, तो हमने ये बताया था लोगों को कि इसका क्या रैशनल क्या नज़र आ रहा है और उसमें हमें ये समझ नहीं आई थी कि ये जियो स्ट्रेटजी से, जियो पॉलिटिक्स से हम मूव कर रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो ये इसका क्या इंटरलिंक्स क्या है और क्या हमने ये भी बात की थी कि क्या ये इन टैंडम वर्क करते हैं या साइलोज में वर्क करते हैं? बहुत नवाज़िश इरशाद साहब आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, ये एक वाक़ई बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्ज़र्वेशन है कि ऑल्दो हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस तो कर दी है और हमारी गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि हेंसफोर्थ जो इकोनॉमिक्स जो है वो गाइडिंग और जो क्या कहना चाहिए मोस्ट डोमिनेंट पैराडाइम होगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का। मगर जो उन्होंने पब्लिकली अवेलेबल किया है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा, उसकी बात क्लियर नहीं होती कि भाई ये किस तरह से इसको फाल करेंगे या इसको किस तरह से ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी अगर हम वेरी ब्रीफली अगर हम ये इस्टेब्लिश करें कि जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी और जियो इकोनॉमिक्स में रिलेशनशिप क्या है, तो फिर शायद हमें पाकिस्तान के जो मसाइल हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हम जो वजाहतें चाहते हैं वो क्लियर हो जाएंगी, क्लियरली सामने आ जाएंगी कि हमें शकूक और शुबहात क्या है। अभी हम ज्योग्राफी पहले देखते हैं और हम अपने इलाके ही की ज्योग्राफी देखते हैं। हम पाकिस्तान को लें, पाकिस्तान के शुमाल में पहाड़ हैं, बिल्कुल दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, जिसमें हिंदू कुश भी है, कराकोरम भी है और हिमालयाज भी हैं। और पाकिस्तान के साउथ में समंदर है, अरेबियन सी और इंडियन ओशन है। मतलब ये है कि नॉर्थ और साउथ से पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बॉक्सड इन है। अब पाकिस्तान के अगर हम मगरिब की जानिब देखें तो यहाँ पे दुनिया के जो 2 सबसे बड़े डिपॉजिट्स हैं ऑयल एंड गैस और मिनरल्स के, वो मौजूद है। मगरिब में है ग्रेटर मिडल ईस्ट रीजन, वहाँ पे सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व और मिनरल रिजर्व, और नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उनके ऑयल और गैस के रिजर्व और मिनरल रिजर्व। फिर अफगानिस्तान में बेशुमार मिनरल रिजर्व हैं, लिथियम जो कि अभी आइंदा का सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल होगा, उसके दुनिया के सबसे बड़े वहाँ पे डिपॉजिट्स हैं। और टोटल डिपॉजिट्स जो हैं अफगानिस्तान में मिनरल्स के वो एस्टिमेटेड है कि 1-3 ट्रिलियन डॉलर उनकी वैल्यू है। अब ये और फिर ऑब्वियसली अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार मिनरल्स मौजूद हैं। तो अब ये तो पाकिस्तान के मगरिब पे जानिब जो मतलब ये मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल हैं, ये उनकी बात है। पाकिस्तान के मशरक में क्या है? पाकिस्तान के मशरक में है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन 1.3-1.4 बिलियन है, यानी कि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। ठीक। और अगर हमने ये जो ऑयल एंड गैस और मिनरल के जो रिजर्व हैं जो कि पाकिस्तान के मगरब में हैं, इनको अगर हम लिंक करें दुनिया की एक बहुत ही बड़ी ही मार्केट और इकोनॉमी के साथ,
تو وہ ایک بہت ہی وین وین قسم کی سچویشن بن سکتی ہے. تو جب ہم جغرافی کو, اور ساری بات ہے کہ وہاں سے آئل اور گیس کی پائپ لائنز مڈل ایسٹ سے یا سینٹرل ایشیا سے وہ آ سکتی ہیں ٹورڈز انڈیا, جیسے کہ ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن نے آنا تھا, جیسے کہ ترکمانستان افغانستان پاکستان اور انڈیا کی گیس پائپ لائن نے آنا تھا. تو یہ جب لنک بن جاتا ہے اور یہیں سے پھر وہ جو ہے منرلز بھی یہاں پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر یہیں سے ٹریڈ سارا شروع ہو جاتا ہے, ریجنل انٹر کنیکٹیوٹی آ جاتی ہے بیچ میں, روڈز بن جاتی ہیں, ریلویز بن جاتی ہیں. تو یہ تمام معاملات جب ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جیو اکنامکس جو ہے وہ ابھی فعال ہو گئی ہے اور وہ اس ریجن کے اندر ابھی ایکٹیو ہو گئی. تو جغرافی کو جب ہم اکنامکس کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس طرح سے جیو اکنامکس جو ہے وہ اس علاقے کے اندر فعال ہو جاتی ہے. اب یہ تو ایک اویلیبل انوائرمنٹ ہے پاکستان اور ہندوستان اور اس ریجن کے اندر آبٹین کر رہی ہے. مگر اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ کیوں فعال نہیں ہو رہی؟ وہ اس لیے فعال نہیں ہو رہی کہ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ سازگار نہیں ہے, وہ اسٹیبلائز نہیں ہے, وہ پیسفل نہیں ہے, کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اتنے زیادہ جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں کہ وہ جیو پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں یہ جو جیو اکنامک ایڈوانٹیجز یا بینیفٹس ہم سب کو مل سکتے ہیں. کشمیر کا ایشو ہے, سیاچن ہے, کریک ہے, پانی کے ایشوز ہیں, پھر ہندوستان کی جو ایک درینہ خواہش ہے ڈومیننٹ پاور بننے کی اس ریجن کے اندر, ہیجمن بننے کی اس ریجن کے اندر. تو یہ تمام باتیں مل کر جو جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے اس کو انہوں نے اتنا زہر آلود کر دیا ہے کہ اتنے زیادہ جو اکنامک بینیفٹس ہمیں مل سکتے ہیں اس پورے ریجن کو وہ پچ چلے گئے ہیں اور ان کا آگے تک آئندہ سالوں میں یا دہائیوں میں ملنا نظر نہیں آ رہے ہیں. اب یہاں پہ جب ہندوستان, اب دیکھتے ہیں کہ جیو اسٹریٹجی اس کے اندر کیسے آتی ہے. جیو اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب کوئی ایک ملک اپنی ملٹری اپنی ڈپلومیٹک پاورز کو استعمال کر کے جیو پولیٹیکل آبجیکٹیو جو ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرے. تو یہاں پر اب ہندوستان کیا کر رہا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس نے پاکستان کے خلاف کیا کارروائیاں کی ہیں تو ایک ہائبرڈ وار اس نے شروع کی ہوئی ہے. 5 جنریشن وار اس نے پاکستان کے خلاف بہت زور شور سے لانچ کی ہوئی ہے. افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے وہ ٹیررزم کر رہا ہے پاکستان کے خلاف, جغرافی پلس اسٹریٹجی. ایران کی وہ سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں فار ٹیررزم اینڈ اسپیناج, جغرافی اینڈ اسٹریٹجی. اور اس کے علاوہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو اسکرمشز ہو رہی ہیں, آئے دن وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائکس کر دی, آج یہ فالس فلیگ آپریشن ہو گیا, بالا کوٹ پہ انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور بہت بری طرح سے منہ کی کھائی انہوں نے, بلکہ اپنے 2 جہاز بھی گوا دیے, ایک پائلٹ بھی پکڑوا دیا. تو یہ جو سارے ہندوستان کے ایکٹیویٹیز ہیں, آپریشنز ہیں کہ دوسروں کی سرزمین استعمال کر کے, جغرافیکل لوکیشن استعمال کر کے, کشمیر میں جغرافیکل لوکیشن استعمال کر کے وہ ملٹری اور جو ہے ڈپلومیٹک اپنا پروویس استعمال کر کے پاکستان سے اپنے جیو پولیٹیکل ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا چاہتا ہے, تو وہ بھی اب اس علاقے کے اندر موجود ہے. تو اگر میں سب کو سمرائز کر دوں کہ because of the oil and gas reserves and mineral reserves on the west of Pakistan, India's economy on the east of Pakistan, یہ ایک جیو اکنامکس کے لیے ایک بہت ہی سازگار ماحول بن سکتا ہے. مگر جیو پولیٹیکل ایشوز کی ہم نے بات کی اس کی وجہ سے, اور ہندوستان جو اپنی اسٹریٹجیز پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے ٹیررزم کے تھرو, ڈپلومیسی کے تھرو, میڈیا اینڈ انفارمیشن وارفیئر کے تھرو, ہائبرڈ وار اور 5th جنریشن وارفیئر کے تھرو, اس کی وجہ سے وہ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کسی بھی طرح سے جیو اکنامکس جو ہے وہ پنپ نہیں سکتے. تو اب اس میں پھر ہمارے پاس یہ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے وہ ہمیں نہیں ہوگا, کیونکہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے یا اس کو صرف علیحدگی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ جی ہم نے صرف جیو اکنامکس پہ فوکس کرنا ہے ریگارڈلیس آف دا جیو پالیٹکس اینڈ ایوری تھنگ؟ اب دیکھیں نا, ایک تو یہ بات ہے کہ پوری مکمل جو نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے وہ ہم سب کے سامنے موجود نہیں ہے. تو جو کچھ ہمارے سامنے اویلیبل ہے اگر اس کے ہم حساب سے دیکھیں تو جو اکنامکس تو دیکھیں اٹ کی ناٹ بی پریکٹسڈ ان اے ویکیوم. وہ آئسولیشن میں تو آپ نہیں کام کر سکتے ہیں, اس کے لیے پورا ایکو سسٹم چاہیے.
ہاں بالکل، ایک جیو پولیٹیکل ماحول اویلیبل نہ ہو تو جیو اکنامکس کیسے چلے گی؟ اب بھی ہم نے بات کیا کہ جو پاسبلٹیز ہیں جیو اکنامکس کے حساب سے وہ کیوں نہیں پھر ریئلائز ہو رہی؟ سب سے بڑی بات جو میں کہنا بھول گیا کہ یہی اگر ہم جیو اکنامکس کی بات کریں، ہندوستان BRI اور CPEC کا حصہ بن جائے، اس سے دیکھیں کہ اس کو کس قدر زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. مگر گلوبل لیول پہ جیو پالیٹکس، امریکہ اور چائنا والی جیو پالیٹکس، ان اپنی چائنا اور ہندوستان کی پالیٹکس جو ہے اس کی وجہ سے وہ BRI اور CPEC سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. تو اب اگر پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جیو اکنامکس جو ہے اس کی نیشنل سیکورٹی پالیسی کا جو ایک ڈیفائننگ پیراڈائم ہوگا، تو یقینی طور پر انہوں نے اس کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پھر کس طرح سے بنانا. اس کے لیے بنانے کے لیے انہوں نے کہہ تو دیا کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا کور ایشو ہوگا اور اس پہ پتہ نہیں اب جا کے کیا آگے جا کے کیا بنے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جیو اسٹریٹجک لیول پہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو حالات کو ٹھیک کیا جائے، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیے جائے، کشمیر کو تھوڑا سا بیک برنر پہ رکھ دیا جائے. تو میرا خیال ہے وہ بنا لیں گے اس طرح کا ماحول. دیکھیے اس میں اگر اپنے جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی اور آپ جیو اکنامکس میں آپ جانا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. جب آپ کمپرومائز کریں گے تو اس کے لیے آپ کو یا تو اپنے وائٹل نیشنل انٹرسٹ کو بیک برنر پہ رکھنا پڑے گا یا ان کو بھول جانا پڑے گا. مثال کے طور پر ابھی آپ، اور اب یہ پلیز یہ پوائنٹ جو ہے یہ ذرا توجہ طلب ہے، آپ ہندوستان اور چائنا کو دیکھیں. ہندوستان کی فوج جو ہے وہ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس وغیرہ کو سب کو ان کے سامنے ایک منٹ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے لداخ میں اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ان کو بہت بری طرح سے پیٹا ہے. مطلب گولی وولی کوئی نہیں چلی، انہوں نے لٹرلی پیٹا ہے ان کو اور وہاں سے ان کو بھگا دیا ہے. اور جو ان کی اپنی ہے اور لیگل اور جسٹیفائڈ جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول، وہ وہاں پہ آ گئے، انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے. ہندوستان اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکا ہے. انہوں نے وہاں پہ فوجیں بھیج دی ہیں اور ایک آپ سمجھے اسٹریٹجک کلٹیسیک میں پھنس گئی ہے انڈین ملٹری وہاں پہ جا کے لداخ کے اندر ایک بند گلی میں پھنس گئی ہے. اس کے بعد ہندوستان اور چائنا کے تقریباً $100 بلین کا ٹریڈ ہے بائیلیٹرل. اب یہ دو ایلیمنٹس آپ دیکھیں کہ ایک تو ان کی ملٹری جو ہے وہ چائنیز ملٹری کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دوسرا ایک اکنامک اسٹیک اتنی زیادہ ہے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ میں کہ ہندوستان کو کمپرومائز کرنا پڑا ہے. جن جگہوں پہ وہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ ہماری جگہ ہے، وہاں پہ انہوں نے ولی نیلی انڈیا چائنا کا قبضہ قبول کر لیا ہے. اکسائی چین کے بارے میں وہ بات نہیں کر سکتے، پھر وہ جو گلوان ویلی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، ڈول جو ہے اس کے علاوہ جو دوسرے وہاں پہ علاقے ہیں جہاں تک وہ آگے ہائٹس تک وہ پہنچ گئے ہیں. پھر اگر آپ ایسٹ میں جا کے دیکھیں تو ڈوکلم ہائٹس میں وہاں پہ انہوں نے جو ہندوستان کی گت بنائی ہے، اور اروناچل پردیش کے اوپر جو ان کا پریشر بڑھ رہا ہے. تو انڈیا اگر یہ سب کچھ ایکسیپٹ کر رہا ہے تو دو وجوہات ہیں. ون، ان کی ملٹری ویک ہے، اور ٹو، ان کا جو اکنامک اسٹیک ہے اس کے اندر. تو اب اگر یہی کام آپ ویزاوی ہندوستان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ملٹری ان کے مقابلے میں نہ آ سکے، آپ نے جو اسٹریٹجک بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ اس میں خدا نخواستہ کوئی کمی بیشی ہو جائے، آپ ایک ایسا اکنامک اسٹیک ہندوستان کے ساتھ ریلیشن شپ میں آپ بنا لیں کہ آپ کو اپنے جو پرنسپل سٹینڈز ہیں کشمیر کے اوپر اور پانی کے اوپر اور سر کریک اور جو باقی معاملات ہیں ان کے اوپر آپ کو ان کو بیک برنر پہ رکھنا پڑے اور یہاں آپ ان کو بھولنا پڑے خدا نخواستہ حاکم بدہن. تو ایسے معاملات کے لیے تو پھر ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا. اور میرے خیال میں یہ اسی وقت کلیئر ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں مکمل طور پر معلوم ہو کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ ہے کیا اور وہ ان معاملات کو کیسے ڈیل کر رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. انفارمیشن نہیں ہے تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ نے 50% اس کو ریلیز کیا ہے اور باقی کو نہیں ریلیز کیا ہے تو اب لوگ اندازے ہی لگاتے رہ جائیں گے کہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ایک انسرٹنٹی کی سچویشن بنے گی وہ پاکستان کے لیے خطرناک ترین صورتحال بھی بن سکتی ہے.
I agree with you 100%. اور میرے خیال میں ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں موئز یوسف صاحب, ڈاکٹر صاحب, ان کو میڈیا پہ آنا چاہیے اور آ کر ایک ڈیٹیلڈ قسم کی بریفنگ دینی چاہیے اور اس قسم کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دینے چاہیے. خاص طور پر کہ جو اکنامکس جو ہے وہ تو ایک ریجن کے اندر ہو سکتی ہے, ایک لارجر ریجن کے اندر ہو سکتی ہے, وہ پاکستان کے اندرونی معاملہ تو نہیں ہے. میرے نزدیک اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے وہ سٹیزن سینٹرک ہے, تو ایک طریقہ سٹیزن سینٹرک کو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایک انٹرنل پالیسی سمجھیں. اگر آپ اس کو ایک انٹرنل ڈائمینشن دیتے ہیں اس کو سٹیزن سینٹرک کرنے کا, تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. سب سے پہلے گڈ گورننس. آپ گڈ گورننس دیں سٹیزن کو تو اس کا لاٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ڈیموکریسی لے کر آئیں, صحیح معنوں میں ڈیموکریسی لے کر آئیں, اور ان خاندانوں سے جو سیاسی خاندان ہیں جو لگاتار ہمیں ملکنگ دس نیشن اینڈ روئننگ دس نیشن, ان سے ہماری جان چھڑائیں. ایک جینوئن ڈیموکریسی آئے جس کے اندر ایک عام آدمی بھی پروونشل اور نیشنل اسمبلیز کا وہ ممبر بن سکے اور آگے جا سکے. ایک ایسا سسٹم آنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک رولز اینڈ لا بیسڈ انٹرنل آرڈر ہونا چاہیے جس میں جسٹس ہو, فیئر پلے ہو, جس کے اندر رول آف لا ہو, جس کے اندر آپ کو ایجوکیشن کا, ہیلتھ کی گارنٹیز موجود ہو, فوڈ سیکورٹی ہو, اس کے اندر جاب اور امپلائمنٹ کی سیکورٹی ہو آپ کے پاس, اور ہر ایک سٹیزن کے پاس یہ اپرچونٹیز ہوں کہ وہ تھرائیو کر سکے, وہ پراسپر کر سکے. ہی شوڈ بی ایبل ٹو سیک ہیپینس ٹو دا میکسیمم آف ہز ایبلٹیز. وہ سٹیزن سینٹرک اگر ان کی انٹرنل پالیٹکس ہوں تو میرے خیال میں وہ زیادہ کامیاب ہوں. ہمیں انٹرنلی پہلے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے, اس کے بعد ہمیں جیو اکنامکس کی طرف جانا چاہیے. اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ جیو اکنامک اگر امپروو ہوں گی, دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ہوگا اور وہاں سے ہم ایکسپورٹ کریں گے, زیادہ امپورٹس ہوں گی, بہتری آئے گی, اور اس سے پاکستان کے اندر اتنی خوشحالی آئے گی کہ ایک سٹیزن کا جو ہے اس کی قسمت بدل جائے گی اور اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو اس کے لیے پھر بہت ضروری ہے کہ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے موجود ہونی چاہیے. اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ اگر ہم کریٹ کر سکتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کب کا یہ کر چکے ہوتے. یہ میرے خیال میں فی الوقت ان دا گیون ان دا نیئر فورسیبل فیوچر یہ تو ممکن نظر نہیں آتا ہے. تو میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ ایک تو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آ کر ہمیں یہ سب بتائیں, یہ سوالات کا جواب دیں کہ جیو اکنامکس کا ہمارے سٹیزنز کی جو سٹیزن سینٹرک پالیسیز ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کیا ہے, اور اگر انڈائریکٹ ہے تو پھر یہ جیو پولیٹیکل جو ہمارے ڈائمینشنز ہیں ان کو کس طرح سے ماڈریٹ کریں گے, ان کو مینیپولیٹ کریں گے, ان کو کس طرح سے مولڈ کریں گے جو کہ اس طرح پاکستان کا فائدہ ہو کہ اس کے فوائد جو ہیں وہ ہمارے عام آدمی تک پہنچے. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو اس پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر موحید یوسف کا کیا رسپانس آتا ہے, لیکن اب ذرا تھوڑا سا سیکنڈ ٹاپک جو ہے ڈاکٹر صاحب بریگیڈ صاحب وہ ہم کر لیتے ہیں, وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ تو ہم نے نیشنل ایشو کی بات کی, لیکن انٹرنیشنلی بھی یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, ایرانین پریزیڈنٹ کو ہم نے دیکھا کہ روس گئے ہوئے ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل فرائیڈے کو نیول ایکسرسائزز ان کی شروع ہو گئی ہیں. یہ جو ان کی سیکورٹی بیلٹ 22 ایک ان کا ایک پروگرام ہے, اس کے تحت یہ تیسری نیول ایکسرسائزز ہیں. اس کی کیا امپورٹنس ہے, کیا یہ آر دے اپنگ دی اینٹی, اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم ایک اینٹی ویسٹ الائنس میں جا رہے ہیں سیکورٹی میرین سیکورٹی کے ایٹ لیسٹ لیول پہ, اور انڈین اوشن میں بھی وہ ذرا ایک اپنا حصہ بتا رہے ہیں, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ پلے اپ کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, اور امریکنس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ تینوں ملک جو ہیں. تو اس کی کیا امپورٹنس ہے جی اسٹریٹجک لیول؟ جی ٹھیک ہے, آپ نے کہا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ایشو جو کہ آج کل چل رہا ہے. اگر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو ہمیں یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کا جو اس وقت ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز دی ریسٹ آف دا ورلڈ وہ کیا ہے. اگر ہم امریکن انگیجمنٹ دیکھیں جو کہ دنیا کی میجر پاورز کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ چل رہی ہے, تو اب ہم اس کو پچھلی بار تو ہم نے کولڈ وار کی بات کی تھی, تو کولڈ وار تو ہم نے خالی رشیا اور چائنا کے حساب سے بات کی تھی. آج ہم ایک تیسرا ایلیمنٹ اس میں لائیں گے, وہ ہے ایران. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یورپ کے اندر جیسے ہم نے پچھلی بار بات کی تھی, نیٹو جو ہے امریکن
انفلوئنس کے تحت وہ ایسٹورڈلی ایکسپینڈ کر رہے ہیں ٹورڈز رشیا, اور ایسٹرن یورپ کی جو ممالک ہیں ان کو وہ نیٹو کے اندر شامل کرنا چاہ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ روس کے بارڈر تک پہنچ رہے ہیں, یوکرین تک وہ پہنچ گئے ہیں, جس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ رشیا نے بہت اس پہ اعتراض کیا ہے. اس کے بعد آپ آئے گریٹر مڈل ایسٹ ریجن کے اندر, وہاں پہ امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ ایران ہے, اور ایران کے ساتھ وہ جو سب سے بڑا ان کا ایشو ہے کہ وہ ایران کو کسی صورت بھی ایک نیوکلیر پاور نہیں بننے دیں گے. اور نیوکلیر پاور اگر ایران بن جاتے تو کیا ہوتا ہے, اگر نیوکلیر پاور ایران بن جاتا ہے تو اسرائیل کی جو ڈومینیشن ہے آف دا مڈل ایسٹ وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جو انہوں نے اچیو کیا ہے ابراہیم اکارڈز کے تھرو, عربوں کو اپنے ساتھ, عربوں کو لٹرلی انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا, اور اب اسرائیل جو ہے وہ پرشین گلف کے اوپر آ کر بیٹھا ہوا ہے, اس وقت موجود ہے وہ وہاں پہ. تو وہ تمام جو بات چیت جو ہے وہ سب نیوٹرلائز ہو جاتی ہے, نلیفائی ہو جاتی ہے اگر ایران جو ہے وہ ایک نیوکلیر پاور بن جاتا ہے. اس لیے اب ان کے لیے لازمی ہو جائے گا کہ جو ابھی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہے, جو نیوکلیر ڈیل جس کو ہم ان ادر ورڈز کہتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ امپلیمنٹ ہو جائے. اور جتنا وہ ڈیلے ہوگا اتنا ہی ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ زیادہ ایڈوانس ہو جائے گا, زیادہ ترقی کر جائے گا, اور اتنا ہی اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا امریکہ کے لیے اور ویسٹرن پارٹس. تو تیسرا پوائنٹ آف انگیجمنٹ جو ہے امریکہ کا وہ ہے چائنا. اور جب ہم چائنا کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ظاہر بات ہے انڈو پیسیفک اوشن ہے, اور ہندوستان کے تھرو وہ ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی اس کا ایک لنک بنتا ہے. کیونکہ جب امریکہ بذات خود اپنے الائز کے ساتھ ان کو ساؤتھ چائنا سی یا انڈو پیسیفک میں روکتا ہے یا روکنا چاہتا ہے, تو ہمالیئنس کے اندر وہ ہندوستان کو استعمال کرے گا اس کو روکنے کے لیے. اور جب وہ اس کی BRI اور سی پیک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر وہاں سے ساؤتھ ایشیا میں بھی آئے گا, اور اس کا لنک جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی بنے گا. تو یہ 3 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ اس وقت امریکہ فلی انگیجڈ ہے, یورپ, گریٹر مڈل ایسٹ ریجن, انڈو پیسیفک اوشن, پلس ساؤتھ ایشیا تھرو انڈیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جن 3 ممالک کے ساتھ اس کے اتنے زیادہ تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں, رشیا, چائنا اور ایران کے ساتھ, وہی 3 ممالک ہیں جو کہ اب نیول ایکسرسائزز کر رہے ہیں ناردرن انڈین اوشن کے اندر. اب اس کی امپلیکیشن بہت زبردست ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دس از ناٹ دی فرسٹ ایکسرسائز دے آر کیرنگ آؤٹ, دس از دی ایکسرسائز. یہ 3 ممالک جو کر رہے ہیں, اب یہ 3 ممالک اگر جو یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو وہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ کل کو اگر کوئی حالات ایسے خراب ہوتے ہیں تو یہ 3 ممالک مل کر ایک سائڈ پہ ہو کر ان حالات کا مقابلہ کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. رشیا کی سپورٹ جو ہے ایران کے ساتھ بہت پرانی ہے, وہ ان کو ڈیفینس اکوپمنٹ بھی دیتے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ باقی معاملات میں بھی وہ, اور ان کا میرا خیال ہے کہ 20 ایئرز اولڈ ایک ان کا ایگریمنٹ بھی تھا جو کہ ابھی ریویو ہونا تھا. میرا خیال ہے تو وہ بھی میرا خیال ہوگا بھی اس دورے کے بعد. کے ساتھ ان کا 25 ایئر ایگریمنٹ نہیں بریگیڈ صاحب, ان کا روس کے ساتھ بھی ان کا 20 ایئرز کا ایک معاہدہ تھا جو کہ ابھی رینیو ہونا ہے. وہ بھی ہو جائے گا, اور ابھی یہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ رشیا بھی جا رہے ہیں یا چلے گئے, پہنچے ہوئے, تو وہاں پہ یہ بھی ہو جائے گا. یہ پیچھے چائنا سے بھی ہو کر آئے ہیں, اور ان کے جو فورن منسٹر جو ہیں وہ بھی آپس میں بہت کلوز کانٹیکٹ میں ہیں. تو ایران کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ رشیا کے تعلقات تو پہلے ہی سے ہی کافی اسٹرانگ ہیں. اب چائنا نے بھی اپنے ریلیشن شپ جو ہیں, ٹائز جو ہیں ایران کے ساتھ, ان کو فارملائز کر دیا ہے. ایک 25 ایئر اسٹریٹجک کوآپریشن ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے, وہ سائن ہو گیا. بلکہ اس کی میں پریزیڈنٹ جو چائنا اپنا ایران کے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن سٹیج میں بھی آ چکے ہیں. جی, امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے اب اس کی. اب $400 بلین میں سے $120 بلین تو انفراسٹرکچر کے ہیں, اور $280 بلین جو ہیں وہ آئل کی, جو انہوں نے اگلے 25 سال تک چین جو ہے وہ ایران سے خریدے گا آن ریڈیوس ریٹ, آن کنسیشنل ریٹس. اور اس کے بعد جب یہ ہوتا ہے تو یہ دس ول بی اے نیچرل پروجیکشن یا پروگریشن
of the BRI from Pakistan into Iran. اور یہ جب ایران اور پاکستان اس BRI کے تھرو جب لنک اپ ہو جائیں گے تو پورا آپ یہ دیکھیں کہ ایک سلسلہ بن جائے گا ایران سے لے کر پاکستان، پاکستان سے ویسٹرن چائنا اور ویسٹرن چائنا سے سینٹرل اینڈ ایسٹرن چائنا تک جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا کوریڈور بن جائے گا جہاں سے چائنا جو ہے وہ سیدھا مڈل ایسٹ میں وہ آ جائے گا. اور اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ چائنا از لائکلی ٹو جمپ اوور دا پرشین گلف اینڈ گو آن ٹو دی اریبین پیننسولا. اب اریبین پیننسولا میں بھی چائنیز انگریس جو ہے وہ موجود ہے. وہ UAE میں موجود ہے، سعودی عربیہ میں موجود ہے، باقی گلف اسٹیٹس میں موجود ہے، وہ اسرائیل میں موجود ہے. اور ان کے تمام ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اور اب امریکن جو ہے فورن پالیسی یا جو ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ بھی اب اس بات کو بہت تشویشناک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چائنیز اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے یہ کہاں کہاں تک بڑھتا جا رہا ہے. اب جتنا امریکہ نے ایران کو اور چائنا کو باکسن کرنے کی کوشش کی ہے اس نے مجبور کر دیا ہے، رشیا کو بھی اس نے مجبور کر دیا ہے کہ یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ ایک ساتھ مل جائیں اور ایک ریزسٹنس پیدا کریں امریکن پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کو ان یورپ، ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ان دا انڈو پیسیفک. تو پھر کیا اس میں جو ہمیں ایک ملٹری ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے اس میں ڈاؤن دا روڈ پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے اس طرح کے پاکستان کوڈ بنا سکتا ہے؟ ایکسیلنٹ کویسچن، اٹس اے ویری گڈ کویسچن. اور پاکستان فی الوقت تو جو پاکستان پالیسی فالو کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی ایک کیمپ پہ نہیں جائیں گے، نہ ہم ایسا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے امریکن کیمپ میں چلے جائیں گے، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے چائنیز کیمپ میں چلے جائیں گے. فی الوقت وہ ایک بیلنسڈ فارن پالیسی فالو کر رہے ہیں. لیکن پاکستان جوائنٹ ایکسرسائزز تو کرتا رہا ہے روس کے ساتھ بھی. پاکستان نے جوائنٹ ایکسرسائزز تو امریکن کے ساتھ بھی کی ہیں، چائنیز کے ساتھ بھی کی ہیں، رشینز کے ساتھ بھی کی ہیں. تو فی الحال پاکستان کی ایک بہتر پالیسی ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی طرح سے وہ ان دو میجر پاورز کو وہ ناراض نہیں کر رہے ہیں، اور یہ شاید پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے. ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہاں پہ سامنے آتی ہے کہ ایران نے اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں فل ممبرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور وہ پروسیس آن ہے. جب ایران نیکسٹ ایئر اور 2 جب وہ فل ممبر بن جاتے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا تو پھر اب یہ دیکھیں کہ اس کی SCO کی قوت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایران کی اکنامک پارٹ جب آپ آئل اور گیس اور اس کے منرل ریزروز آپ دیکھیں، اس کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے ڈرون اور میزائل اور سب کچھ بنا لیا بغیر کسی مدد کے باہر سے. تو پھر تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک اینٹی ویسٹ جو الائنس ہے یہ بن سکتا ہے SCO جو ہے. دیکھیے اب ہاں ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی یونیلیٹرل پالیسیز کی وجہ سے اس ایک کمپیٹنگ پول کو وہ اٹ از بیکمنگ انسٹرومینٹل ان کریٹنگ اے کمپیٹنگ پول فار اٹ سیلف. اس نے چائنا کو اتنا دبایا ہے وہاں پہ انڈو پیسیفک میں اور ہمالیاز میں تھرو انڈیا. پھر ایران کے ساتھ اس نے جو اتنے قدغن لگائے، سینکشن لگائے اور سب کچھ کیا ہے. دین رشیا، یورپ. تو اب یہ سارے تو اس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہیں موجود اور یہ مل جائیں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ سلسلے ایسے ہی چلتے رہے ایٹ دی گلوبل لیول تو ان the next few years شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ it will become a competing pole to the US led West. اور دنیا جو ہے یہ ایک بائی پولر ورلڈ بن جائے گی جس کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تمام ممالک لیڈ بائی چائنا اینڈ رشیا اور ادھر US اینڈ یورپین کنٹریز کے ساتھ یہ دو ایک پولز بن جائیں گے دنیا کے اندر. اور پھر اس کے بعد جو کولڈ وار ہوگی یا جیو پولیٹیکل جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ پھر ان دو پولز کے تھرو ہوں گے. تو SCO ورسز نیٹو، SCO ورسز نیٹو پلس یس ایگزیکٹلی. اگر آپ اس کو اس نظریے سے بھی آپ اس کو ایگزیکٹلی دیکھ سکتے ہیں. اٹ جنرلی بی the west versus the east. اور یہ پھر ہر قسم کے پریشرز آئیں گے پاکستان کے اوپر بھی، خاص طور پر BRI اور CPEC کے تھرو پاکستان پہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ چائنا سے اپنے تعلقات کو لوڈ لیول پر لے کر جائیں، CPEC کو سلو ڈاؤن کریں، اس کو ڈیلے کریں، ڈسٹرپٹ کریں، اور مکمل طور پر وہ چاہیں گے کہ پاکستان چائنیز تو کیا اس صورتحال میں فائنلی آخری کویسچن یہ ہے
کہ کیا پاکستان پریشر لے سکے گا کہ نہیں لے سکے گا. اور پاکستان کو دیکھیں ایران سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ ہیٹس آف ٹو دی ایرانینز کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ پریشر کتنے سالوں سے وہ لے رہے ہیں اور وہ اپنے کسی بھی انہوں نے ایشو کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ پریشر کو کیسے لینا ہے, کیو ان نہیں کرنا ہے. اور میں تو یقین مانے کہ میں کئی دفعہ مثال بھی دیتا ہوتا ہوں کہ ایرانین جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کا پریشر لیا ہوا ہے اس وقت. اب دیکھیں نیوکلیر ایشو کے اوپر اسرائیل کا پریشر, امریکہ کا پریشر, لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے میں. تو یہ ویسے تو خیر ان کی ایک روایت بھی ہے, روایت حسین بھی ہے, تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. تو ہم کیوں نہیں پریشر لے سکتے؟ وہ تو آئی تھنک ایران مسٹ بی کیس اسٹڈی, اور اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اتنے ملٹی ڈائمینشنل جو پریشرز ہیں ان کو انہوں نے سہا ہے, اور کس طرح سے وہ اتنی مشکل حالات سے وہ نکل کر باہر آتے رہے. ابھی تک نکلے نہیں ہیں, ابھی تک بہرحال ان کی کمر میں اور گردن میں کوئی خام نہیں آیا, اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے. تو پاکستان کو اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے ایک بات, اور پاکستان کو خود اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے وائٹل نیشنل انٹرسٹ کہاں پہ. بالکل صحیح, اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے چاہیے. ہاں, اور وہ ہمیں ڈٹرمن کرنے چاہیے, اور ان کو سیکیور کرنے کے ویز اینڈ مینس کیا ہیں, طریقے کیا ہیں, پھر اپنا اسٹریٹجک ڈائریکشن وہاں پہ رکھنا چاہیے. اور جب کبھی خدا نخواستہ ایسا کوئی وقت آئے کہ ہمیں چوز کرنا پڑے, تو ہمارا جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس ڈائریکشن میں جائیں جو کہ پاکستان کے وائٹل نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرے اور پاکستان کے لیے فائدہ مند. اور وہ مجھے بلکہ وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. بے شک, ٹھیک ہے نا. تو یہی سبق ہے ہمارے لیے بھی, اپنے جو اصول ہیں ان کے اوپر کھڑے ہیں, اور جو طاغوت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی سکت ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہماری ایمان کا تقاضا ہے. ایبسلیوٹلی. بگیٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ جی, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ, اور وش یو گڈ لک, وش پاکستان گاڈ اسپیڈ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ. हमारा टीवी हम सब का है. नीले पानियों की सरसबी.